बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मजलूम मुल्क के मजलूम जमहूर के पास, जैसा कि हम रिपीट करते रहते हैं, कोई ताकत नहीं है और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। आज का मौजू बहुत अहम है, कुछ बहुत अहम होने जा रहा है, कुछ बहुत अहम हो रहा है। कुछ आलमी तनाजुर में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील पा रही है। पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में जनूब मगरबी और जनूब मशरक़ी एशिया अंदर ताकत के नए मराकज़ बन रहे हैं, तवाज़ुन तब्दील हो रहा है, अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है। मगर हैरतनाक और अफसोसनाक अमर यह है कि इस लाजमी अमर से पाकिस्तान बाहर है। पाकिस्तान उसका एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान उसका एक लाजमा हुआ करता था, लेकिन रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान उससे बाहर है। क्या हो रहा है? पहले याद रखिए, नाजरीन के शंघाई कॉन्फ्रेंस होती है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से शंघाई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं कि उसके बाद उनकी रजीम चेंज की पहली ईंट रख दी जाती है। ऐलान क्या था? इमरान खान साहब कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक के लिए रशिया और चाइना के साथ मिलकर अगर एक नई करेंसी वजूद में लाई जाए जिसमें डॉलर को कंट्रोल किया जा सके और डॉलर को मुकाबला दिया जा सके, तो ये एक मज़ीद नया रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, स्पेशली एशिया की इकोनॉमिक्स के अंदर। ये एक ऐसा ख़तरनाक स्टेटमेंट था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की और उसके बाद शायद हमारे अपने ख्याल में रजीम चेंज का संग बुनियाद रख दिया गया, उसकी पहली ईंट रख दी गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रजीम चेंज हो जाती है। उसके बाद एक और बड़ा अहम स्टेप उठाया जाता है। इसी ज़मन में ताकत के नए तवाज़ुन के ज़मन में ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होती है। G7 ममालिक के मुकाबले में G7 जो दुनिया के सबसे मौसर और सबसे अमीर और सबसे बड़े 7 ममालिक हैं, उनके मुकाबले में एक नया इकोनॉमिक ताकत को लॉन्च कर दिया जाता है जिसका नाम है ब्रिक्स। रशिया और चाइना इसके की होल्डर्स में से हैं। पाकिस्तान को इसमें होना था, लेकिन रजीम चेंज की वजह से पाकिस्तान उसमें नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो होता है जिसका आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं। एक ऐसा स्टेप उठाया जाता है, एक ऐसा मंसूबा जो कि पूरी के पूरे ताकत के तवाज़ुन को, दुनिया को चेंज करेगा। आप आसानी से कह सकते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी जा रही है। रशिया के सदर पुतिन ईरान का दौरा कर रहे हैं। रशिया के सदर पुतिन ईरान का दौरा कर रहे हैं। ईरान में जाते हैं वो, आजकल वो ईरान में हैं और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाते। रजब तैयब एर्दोगान साहब का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। वो इस तरह में कि रजब तैयब एर्दोगान साहब नेटो के रुकन हैं। नेटो जो मगरबी ममालिक के मफादात की सबसे बड़ी तंजीम है और अमरीकी और मगरबी मफादात की निगहदार और पासदार तस्वुर की जाती है। उसका एक बड़ा मजबूत रुकन है तुर्की, लेकिन तुर्की मुलाकात करने आ रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान रशिया के सदर से, ईरान के सदर से, और ये दोनों वो ममालिक हैं जिससे हमेशा नेटो मोतरज रही है और नेटो के क्वेश्चन मार्क्स इन पर उठे हुए हैं क्योंकि मफादात का टकराव है। तुर्की मुलाकात कर रहा है रशिया से, तुर्की मुलाकात कर रहा है ईरान से, और ये कॉन्फ्रेंस ईरान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान कहाँ है? याद रखिए, इमरान साहब ने दौरा किया रशिया का, पुतिन के सदर से मुलाकात की, तेल और खुराक को कम कीमत में लेने का वादा हुआ। उसके बाद शायद पुतिन साहब ने, अगर इमरान साहब यहाँ रहते तो ये दौरा पाकिस्तान में होना था। शायद ईरानी पाकिस्तान आ रहे होते और ये ट्राइलैटरल नहीं क्वाड्रिलैटरल 4 मुल्कों का मुश्तरका जो है डिस्कशन होती, लेकिन पाकिस्तान इससे अफसोसनाक सूरत हाल है कि गायब हो गया है। और ताकत के इस नए मंजरनामे पे जो लिखा जा रहा है, पाकिस्तान एक हर्फ गायब की तरह एब्सेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ इस तरह क्यों हो रहा है? वो हो इसलिए रहा है नाजरीन कि आप देखिए कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया
ایک سوورن ملک ہے، انڈیا کی اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، اپنے ملک کے میسز کے فائدے کے لیے جو ہوتا ہے کرتے ہیں۔ وہ جہاں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان کو فائدہ ہے، انڈیا آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ جہاں چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے میں انڈیا کا فائدہ ہے، چائنا آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ جہاں رشیا کے ساتھ کھڑے ہونے میں فائدہ ہے، رشیا آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ اب ترکی نے بھی یہی پالیسی فالو کرنی شروع کی ہے۔ تو اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے، ترکی نے اپنے اسرائیل کے ساتھ معاملات بہتر کیے ہیں، ترکی نے سعودیہ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ اور ترکی کے درمیان معاملات بہت نزاعی کیفیت میں تھے اور بہت خراب حالات کو پہنچ چکے تھے، ترکی نے ان کو بھی بہتر کیا ہے۔ ترکی نے سعودیہ کے حلیف UAE سے بھی اپنے معاملات بہتر کیے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ نیٹو کے اس سرکردہ ملک نے اب جا کے رشیا سے اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایران وہ ملک جس پر نیٹو، G7 اور امریکہ سب کو شدید تحفظات ہیں، وہ ملک جو عالمی پابندیوں کی زد میں ہمیشہ رہا ہے، اس سے بھی اپنے معاملات بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سوورن ملک اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ اپنی خود مختاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر وہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں ان کے ملک اور لوگوں کا مفاد اور عیاں ہو اور بہتر اور واضح ہو کر سامنے آ سکے۔ تو کیا اب امریکہ ترکی میں بھی رجیم چینج کرے گا؟ تو کیا اب امریکہ ایران میں بھی رجیم چینج کرے گا؟ تو کیا اب امریکہ رشیا میں بھی رجیم چینج کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا سادہ اور صاف جواب یہ ہے کہ جن ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس خریدی نہیں جا سکتی، جو کمزور نہیں ہوتے، جن کی حب الوطنی میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان کے ہاں رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ کرملن کے ترجمان ہیں دمتری پیسکوف، انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن ایک ٹرائی لیٹرل کانفرنس میں ایران جا رہے ہیں۔ یہ ٹرائی لیٹرل کانفرنس ایران، رشیا اور ترکی کے مابین ہوگی۔ اس کو انہوں نے جو نام دیا ہے وہ آستانہ فارمیٹ کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آستانہ فارمیٹ پہلے بھی ہو چکا ہے، کیونکہ شام کے معاملات حل کرنے کے لیے جو کانفرنسز منعقد ہوتی رہی ہیں ان کو آستانہ فارمیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پر US نیشنل ایڈوائزر جیک سلیون صاحب نے اپنے شدید ریزرویشن ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران سینکڑوں ڈرون یا UAV رشیا کو دے رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک خاص قسم ہے UAV unidentified aired vehicles, unidentified armed vehicles، ایک ایسا ٹیکنالوجی ہے ڈرون کی جس کو شناخت نہیں کیا جا سکتا، جو ریڈار کے اندر پکڑی نہیں جا سکتی، اور اس کے تحت مختلف ملکوں پر، مختلف سرزمینوں پر ایز ڈیزائرڈ بمباری کی جا سکتی ہے اور کافی نقصان کیا جا سکتا ہے۔ حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ چائنا، جو کہ ہتھیار سازی کی صنعت میں ایک برانڈ لیڈر کا درجہ رکھتا ہے اور شاید امریکہ سے بہتر ہتھیار چائنا پریپیئر کرتا ہے، چائنا جیسا ملک ایرانی ٹیکنالوجی لینے کے لیے ایران جا رہا ہے، تو اس سے ایرانیوں کی ٹیکنالوجی میں مہارت کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ جیک سلیوان صاحب کا یہ اندیشہ ہے کہ یہ ڈرونز یوکرین میں استعمال کیے جائیں گے۔ خطرناک طور پر ایرانی وزیر خارجہ ناصر کنانی نے انکار نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے، سوورن ملک ایران اپنی خارجہ پالیسی ہے، ان کو امریکہ سے امپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کی ٹانگیں نہیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی امریکی بیان سن کر۔ انہوں نے اس بات کو بہت لائٹ لیا ہے۔ ناصر کنانی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے انکار نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ تعاون رشین یوکرین وار سے پہلے کا تعاون ہے، ہمارے پہلے کے تعلقات ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، کیا امریکہ نے یوکرین کو یوکرین رشین وار میں استعمال کرنے کے لیے ڈرون نہیں دیے، اسلحہ نہیں دیا، میزائل نہیں دیا، تو آپ ہم پر معترض نہیں ہو سکتے۔ سوورن اسٹیٹ ایسا ہی کیا کرتی ہیں۔ ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان صاحب، اور رشین پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن صاحب۔ ان کا مشترکہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ 19 جولائی کو یہ میٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ مشترکہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو یہ سیریا سمٹ کا دوسرا حصہ ڈکلیئر کیا گیا ہے،
لیکن اس سے بھی کچھ گہرے معاملات ہوں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ موجودہ سینیریو میں برکس کی کانفرنس ابھی ہوئی ہے، ایک نئے بلاک کی شنید تھی، سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان، رشیا، چائنا، ایران اور ترکی کا ایک نیا طاقت کا مرکز بننے والا ہے، ایک نیا عسکری مرکز بننے والا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ سے اس بلاک کے اندر ہونا چاہیے تھا اور اغلب تھا، اور قریبی یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا امریکی حلقوں کی طرف سے کہ پاکستان اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور یہ اندیشے تقویت پکڑ گئے تھے عمران خان صاحب کی رشین یوکرین وار سے ایک دن پہلے رشیا کے وزٹ سے۔ پاکستان اس میں ہو سکتا تھا، اور ہمارے قومی مفاد کے مطابق پاکستان کو اس میں ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے۔ تو صرف رشین سمٹ ہی رشین جو ہے وہ سیرین سمٹ ہی ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے اندر سیریا کے معاملات ڈسکس نہیں کریں گے، اور بھی بہت کچھ ڈسکس ہوگا۔ اور امریکہ اور مغربی قوتوں کے مقابلے میں دو اور قوتیں کھڑی ہو گئی ہیں جو ایشیائی قوتیں ہیں۔ اکنامک طور پر برکس کھڑی ہو گئی ہے، اور دفاعی طور پر اب یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ پاکستان نے کیا مس کیا ہے؟ اس پورے سینیریو میں پاکستان کیوں نہیں ہے؟ چائنا اور رشیا کی کوشش سے کیا عالمی تناظر تخلیق پائے گا؟ یہ بہت کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کوریڈور کا کام چل رہا ہے۔ آپ نے ون بیلٹ ون روڈ کا نام سنا ہوگا۔ روس کی آزاد کردہ ریاستیں، افغانستان، پاکستان، ایران، چائنا اور اسرائیل کے اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل کو کہنا ہے کہ اس دوران میں جو بائیڈن، اس دوران مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ کانفرنس ہو رہی ہوگی اس سے پہلے ہی جو بائیڈن صاحب امریکہ کے صدر جو ہیں وہ دورہ اسرائیل کریں گے، اور اس کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے۔ اس کا کچھ اہم مضمرات ہیں جس کو ٹائمز آف اسرائیل نے ڈسکس کیا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں سعودی عرب سے اس کی پوزیشن کے بارے میں بات کریں گے، اس کے ممکنات کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام اور اس کی فتنہ خیزی پر، جیسے کہ امریکہ کہتا ہے، اس پر بھی بحث کریں گے۔ نئی پابندیوں کے اطلاق کے امکانات کے بارے میں بھی بحث ہوگی، اور یہ بحث طاقت کے نئے مراکز کو جو اپنی تشکیل میں ہیں اس وقت، ان کے درمیان رسہ کشی اور تصادم کا باعث ہوگی۔ فرینچ اخبار ہے لیمونڈ، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹرائی لیٹرل کانفرنس جو ہونے والی ہے تہران کے اندر، طیب اردوان صاحب، رئیسی صاحب اور ولادیمیر پوٹن صاحب کے درمیان، وہ نہ صرف یہ کہ شام کے 11 سالہ بحران کو حل کرنے میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ان کے آپس کے مشترکہ مفادات کے سلسلے میں بھی ڈسکشنز ہوں گی۔ لیکن ہم کو جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کیا مس کر دیا ہے، پاکستان کس چیز سے محروم ہو گیا ہے، پاکستان کیوں تنہا ہو گیا ہے اس عالمی تناظر میں، اس خطرناک وقت پہ جبکہ نئے مراکز تشکیل پا رہے ہیں، طاقت ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، نئے گروپس بن رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کے ابتدائی مراحل ہیں۔ اس میں پاکستان جو کہ ایک امر لازم تھا وہ اچانک ایکسکلوڈ کیسے ہو گیا ہے؟ پاکستان کو اس پورے سچویشن سے مکھی کی طرح باہر نکال کر پھینک دیا گیا ہے، اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے صرف ایک غلطی سے، جس کا نام ہے رجیم چینج۔ عمران خان صاحب بہت ایکٹیو تھے، اور ابھی اگر وہ موجود ہوتے تو شاید ہمیں یہ کانفرنس پاکستان میں ہوتی دکھائی دے سکتی تھی۔ اس پورے سیناریو میں پاکستان کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ اس پورے سیناریو میں پاکستان اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہیں۔ چائنا اور روس کی کوششوں سے ایک ملٹی پولر ورلڈ تشکیل پا رہی ہے، اکنامک کوریڈور کے اوپر بھی اور ڈیفنس کوریڈور کے اوپر بھی 2-3 نئے طاقت کے مراکز بن رہے ہیں، جس میں معاشی طاقت کے مراکز بھی بنیں گے اور دفاعی طاقت کے مراکز بھی بنیں گے۔ پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہوگا، اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اگر چاہیں اور اپنے ملک کا بھلا چاہیں تو ان طاقت کے مراکز میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا لیں، کیونکہ پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں پاکستان نے گین کم کیا ہے اور لوز زیادہ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے اب یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ پاکستان نئی طاقتوں کے ساتھ شامل ہو، اپنے قدم مضبوطی سے جمائے، اور اس ملک کے دفاع کے لیے جو ممکن ناقابل تسخیر اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس میں پوری شد و مت کے ساتھ شامل ہو۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میرا،
آپ کا، اس ملک کے مقتدر حلقوں کا، عدلیہ کا، ججز کا، بیوروکریسی کا اور فوج کا مشترکہ سچ ایک ہی ہے، اس کا نام ہے پاکستان، اور سب اس کے ساتھ مخلص ہیں اور ہونا چاہیے۔ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے ایک سوال رہے گا، کمنٹ میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو طاقت کے ان نئے مراکز یعنی رشیا اور چائنا، ایران اور ترکی کو جوائن کر لینا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی رائے اس سلسلے میں بہت اثر ڈالے گی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی رائے اکٹھی ہو کر ایک پبلک اوپینین بنتی ہے۔ آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ بشرط زندگی، فی امان اللہ۔